बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर शाह साहब से मुतल्लिक़ एक बड़ी अहम ख़बर आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, इस ख़बर की डिटेल में जाने से पहले कल जो पेशावर में अफ़सोसनाक सानिया हुआ, ख़ुद को हमला हुआ पुलिस लाइन पेशावर में, जिसके नतीजे में अब तक 100 अफराद शहीद और 57 ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। इस सानियों को लेके आज जो मुतालबात किए गए हैं और जो इशारा मिला है, जिससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जहां असम्बली तहलील होने के बाद 90 रोज़ में इलेक्शन ड्यू हो चुका है, लग ऐसे रहा है कि अगर किसी ऑपरेशन का फ़ैसला किया गया खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए, तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ये जो सूबे में KPK में इलेक्शन होना है, ये इलेक्शन जो है वो ताख़ीर का शिकार हो सकता है। आज नाज़रीन, कौमी असम्बली में इस ख़ुदकुश हमले के मामले को लेके नूर आलम ख़ान, जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन हैं, उनकी जानिब से ये मुतालबा किया गया कि पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया जाए और ये जो खैबर पख्तूनख्वा में ख़ास तौर पर दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, तो ऐसे मामलात के हवाले से, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से, दहशतगर्दों के ख़ात्मे के हवाले से हमारी पॉलिसी क्या है। आर्मी चीफ आके इस मामले के ऊपर न सिर्फ पार्लियामेंट की जो कौमी सलामती की कमेटी है उसको ब्रीफ दें, उसको ब्रीफिंग दें, बल्कि हुकूमत भी वाज़े करे कि इस किस्म के मामलात के हवाले से उनकी पॉलिसी क्या है। इस पे नाज़रीन रिस्पांस दिया गया ख्वाजा आसिफ, जो कि वज़ीर दिफ़ा हैं, और जो रिस्पांस नाज़रीन ख्वाजा आसिफ ने दिया उसमें उन्होंने दरअसल इशारा दिया है कि अगर ग़ज़्ब अज़ब जैसा कोई नया ऑपरेशन शुरू करना है तो इसके लिए कौमी इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करना होगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला किया गया तो ये फ़ैसला जो है वो कौमी सलामती कमेटी के फ़ोरम से किया जा सकता है। और जो उन्होंने कहा ख्वाजा आसिफ साहब ने कि एक कौमी इत्तफ़ाक़ी राय पैदा किया जाए, तो इस हवाले से ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये फ़ैसला, ये कदम जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उठाना है। जब नाज़रीन ये स्टेटमेंट कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ ने दिया, इसी हवाले से एक स्टेटमेंट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दिया, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि ऐसे एलिमेंट के ख़ात्मे के लिए, मुल्क दुश्मन अनासर के ख़ात्मे के लिए तमाम सियासी क़ुव्वतों को इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करना होगा। और वज़ीर आज़म ने यह कहा कि हम अपनी सियासी लड़ाई तो बाद में भी लड़ लेंगे, लेकिन ये जो मुल्क दुश्मन अनासर हैं, इसके ख़ात्मे के लिए फ़िलहाल हमें इकट्ठा होना होगा, हमें इत्तफ़ाक़ी राय पैदा करना होगा। तो बज़ाहिर नाज़रीन, माहौल जो बन रहा है, कल पेशावर में जो सानिया हुआ, उससे बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अगर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़ात्मे के लिए किसी किस्म के ऑपरेशन का फ़ैसला हुआ, किसी भी फ़ोरम से, पार्लियामेंट के फ़ोरम से होता है, पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी में यह फ़ैसला होता है, या जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है उसमें फ़ैसला होता है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होना वो बज़ाहिर जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर ऐसा कोई फ़ैसला किया गया तो ये इलेक्शन के हवाले से तो इसे बुरी खबर कहा जा सकता है। लेकिन नाज़रीन, वैसे आपको ये बता दें कि कल के सानिया के हवाले से कोर कमांडर इजलास भी हुआ है, कॉन्फ्रेंस भी हुई है, जिसकी सदारत आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर शाह साहब ने किया है, और जिसमें इस अज़म का यादा किया गया है कि ऐसे जो दहशतगर्दी के एलिमेंट हैं, इनके साथ आहनी हाथों के साथ निपटा जाएगा और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इनके ख़िलाफ़ जो है वो अडॉप्ट की जाएगी। अब नाज़रीन, एक खुशखबरी आपके साथ शेयर कर लें, जहां ये एक बुरी खबर हमने आपके साथ शेयर की कि पेशावर में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ और इस वाक़े के नतीजे में सूबे में इलेक्शन मुलतवी होने के इशारे मिल रहे हैं। खुशखबरी नाज़रीन ये है कि जो बलूचिस्तान के मादनियात के हवाले से, सोने और तांबे के हवाले से एक रेकोडेक का मुआहदा किया गया गैर मुल्की कंपनी बैरक गोल्ड के साथ। उस कंपनी ने नाज़रीन बलूचिस्तान हुकूमत को पहली अदायगी करती है इस मुआहदे की मद में, और ये पहली अदायगी नाज़रीन $3 मिलियन की गई है। यानी इस कंपनी ने, बैरक गोल्ड ने $3 मिलियन की पहली अदायगी का चेक जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले कर दिया है। और ये एक, आप कह सकते हैं
کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ ٹپ آف آئس برگ، اسی سے آپ مترادف مجھے ایک مثال سمجھ نہیں آ رہی، لیکن پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی یہ ایک ادائیگی ہے. ابھی تو بہت زیادہ اس معاہدے کے حوالے سے ادائیگیاں بلوچستان حکومت کو اور وفاقی حکومت کو اس معاہدے کے مد میں ہوں گی. اگلی خبر ناظرین ایک پارشلی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشخبری ہے، اور خوشخبری بھی کہہ سکتے ہیں، پرپوزل بھی کہہ سکتے ہیں. خبر ناظرین یہ ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری نے اس بات کی تجویز دی ہے، جو پیپلز پارٹی کا اپنا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، جس میں آصف علی زرداری کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ مزدور کی جو بیسک تنخواہ ہے، جو بنیادی تنخواہ ہے، ڈالر کے حوالے سے اس کی قیمت بڑھنے کے بعد، روپیہ ڈی ویلیو ہونے کے بعد، مہنگائی کے حوالے سے یہ تنخواہ جو ہے وہ 35,000 روپے ہونی چاہیے. تو یہ زرداری صاحب نے پرپوزل دے دیا ہے. تو اس کا پرپوزل کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ سندھ حکومت جو ہے وہ تو جو مزدور ہیں ان کی بنیادی تنخواہ 35,000 روپے کرنے جا رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا باقی صوبے بھی اس پرپوزل کے اوپر آتے ہیں. مرکز میں تو اتحادی حکومت ہے، پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی حکومتیں ختم ہو چکی ہیں، نگران حکومتیں آ چکی ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ یار نگران حکومتیں بھی یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ مزدور کی جو بنیادی تنخواہ ہے وہ یعنی کم سے کم جو تنخواہ ہے وہ 35,000 روپے ہو سکے. تجویز اچھی ہے، بلکہ اس سے زیادہ بھی یہ ہونی چاہیے، کیونکہ مہنگائی تو اس حد تک ہو چکی ہے کہ 35,000 میں بھی کسی مزدور کے لیے، کسی غریب کے لیے گھر چلانا ناممکن ہوگا، اور اگر کوئی کرائے کے گھر پہ رہتا ہے تو اس کے لیے تو اور بھی مشکل ہو جاتی ہے. اگلی خبر ناظرین ایک اور بڑی خبر، ایک صحافی تجزیہ کار بے نظیر شاہ صاحبہ جنہوں نے 28 جنوری کو ایک ٹویٹ کیا جس میں یہ کہا گیا کہ اگست 2022 سے لے کے جنوری 2023 تک پرویز الہی صاحب جو کہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے، ان کی جانب سے مجموعی طور پہ 117 سیاسی معاونین کا جو ہے وہ سیاسی معاونین لگائے گئے. اور یہ اعتراف ابھی 2 دن پہلے 3 دن پہلے جس میں پرویز الہی صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا اور فواد چوہدری سے متعلق بھی کہا کہ کاش یہ 6 دن پہلے گرفتار ہو جاتے تو پنجاب اسمبلی بچ جانی تھی. اسی سٹیٹمنٹ میں پرویز الہی صاحب نے اعتراف کیا تھا کہ انہوں نے اپنے پارٹی کے اتنے لوگوں کو اپنا سیاسی اسسٹنٹ لگایا کہ کوئی بندہ رہ نہیں گیا. یعنی یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ اپنی وجہ سے رہ گیا ہے. مونس الہی نے کسی کو عہدے دینے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کیا. تو یہ جب ٹویٹ بے نظیر شاہ صاحبہ نے کیا تو اس پر مونس الہی صاحب نے یہ کہا کہ بے شک ہم نے 117 معاونین لگائے تھے، سیاسی معاونین لگائے تھے پرویز الہی صاحب کے، لیکن قومی خزانے سے انہیں 1 روپے کی ادائیگی نہیں کی گئی، یہ تمام عہدے اعزازی تھے. اب یہ جو دعویٰ تھا مونس الہی صاحب کا یہ ناظرین غلط ثابت ہوا، اور یہ خبر یہ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 14 ایسے سیاسی معاونین تھے پرویز الہی صاحب کے جنہیں سرکاری گاڑی بھی دی گئی، سرکاری گاڑی کے ساتھ انہیں سرکاری یعنی فری پیٹرول بھی دیا گیا، ساتھ میں ایک ڈرائیور بھی دیا گیا، اور گاڑی کی مینٹیننس کا جو الاؤنس ہے وہ الگ سے دیا گیا. تو یہ جو مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کوئی انہیں الاؤنس نہیں دیے، ان پہ کوئی خرچہ نہیں ہوا، تو یہ ان کا دعویٰ غلط ثابت ہوا. اب یہاں پہ جب ہم وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی وفاقی کابینہ کی بات کرتے ہیں، جو ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی وفاقی کابینہ انہوں نے بنائی ہے، وزیر بھی ہیں، وزیر مملکت بھی ہیں، اس میں مشیر بھی ہیں، اس میں معاون خصوصی بھی ہیں، لیکن یہ پرویز الہی صاحب والا جو معاملہ تھا یہ تو میڈیا پہ کبھی ڈسکس نہیں ہوا کہ صرف معاونین خصوصی کی جو تعداد ہے، جو پولیٹیکل ان کے معاونین تھے ان کی تعداد 117 تھی. اب آپ مشیران لگائیں، اس میں دوسرے معاون خصوصی لگوائیں، اس میں وفاقی کابینہ کی تعداد نکالیں تو یہ میرے خیال میں 200 سے بھی کراس کر جائیں گے جو پرویز الہی صاحب پنجاب میں کر رہے تھے. لیکن چونکہ میڈیا کا فوکس وفاقی حکومت تھا، وہاں کی کابینہ تھی، تو صرف اس کابینہ پہ تو بات ہوتی رہی، لیکن یہاں پر جو پرویز الہی صاحب اپنے پارٹی کے لوگوں کو نواز رہے تھے اس پہ کسی کا دھیان نہیں کیا. وہ بھی غلط تھا جو مرکز میں ہو رہا ہے، یہ بھی غلط تھا جو پرویز الہی صاحب کر رہے تھے. اب اگلی خبر ناظرین آنے سے پہلے کہ تحریک انصاف اور آرمی چیف سے متعلق کیا خبر ہے، اس خبر پہ ناظرین آنے سے پہلے آج جاوید چوہدری صاحب نے ایک کالم لکھا ہے، اور اس کالم میں انہوں نے عمران خان صاحب کے جو نکاح خواں ہیں مفتی سعید ان کا انٹرویو کیا ہے. اور ہم نے چند دن پہلے جو ایک سوال اٹھایا تھا وہی سوال جو ہے وہ مفتی سعید صاحب نے جو انٹرویو کہہ لیں کیونکہ دراصل تو یہ جاوید چوہدری صاحب کا کالم ہے. اس کالم میں ناظرین یہ کہا گیا ہے کہ مطلب مفتی سعید صاحب یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا بشرا بی بی کے ساتھ جو نکاح ہوا، میں نہیں کہہ رہا، عمران خان صاحب کے نکاح خواں
مفتی سعید خان یہ کہہ رہے ہیں کہ عدت ختم ہونے سے 48 دن پہلے بشریٰ بی بی کا عمران خان صاحب کے ساتھ نکاح ہوا، اور وہ ناظرین ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کر کے، کیونکہ بی بی صاحبہ کو اپنی عدت کا علم تھا، عدت ختم ہوئی ہے، عدت ختم نہیں ہوئی، تو یہ اقدام اٹھا کے بشریٰ بی بی صاحبہ جو ہیں وہ گناہ کی مرتکب ہوئی ہیں۔ اور پھر انہوں نے ہماری والی بات کی کہ یہ اور بھی زیادہ برا اقدام ہے کہ وہ خاتون جس کے بارے میں ہے کہ وہ پرہیزگار ہے، دیندار ہے، شریعت کو جانتی ہے، اس نے یہ جو اقدام اٹھایا ہے کہ عدت ختم ہونے سے 48 دن پہلے اس نے یہ جو شادی کر لی، نکاح کر لیا، تو وہ اور بھی زیادہ گناہ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس اقدام کے اوپر بشریٰ بی بی صاحبہ کو توبہ کرنی چاہیے، اپنا ایمان تازہ کرنا چاہیے۔ تو یہ اب خان صاحب کے نکاح خاں کہہ رہے ہیں، بشریٰ بی بی سے متعلق ہم نہیں کہہ رہے۔ اور پھر ان سے پوچھا گیا کہ اگر عمران خان صاحب کو بھی نالج تھا کہ نکاح عدت میں ہو رہا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہوں گے؟ تو مفتی صاحب نے یہ کہا کہ اس بات کا مجھے علم نہیں کہ عمران خان صاحب کو اس بات کا نالج تھا کہ نکاح عدت میں ہو رہا ہے، عدت کے بعد ہو رہا ہے۔ اگر انہیں نالج تھا، مفتی سعید صاحب نے مفروضے پہ بات کی ہے، تو عمران خان صاحب بھی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں۔ لیکن اپنے متعلق انہوں نے یہ گواہی دی ہے کہ مجھے جب میں نے پہلا نکاح پڑھایا 1 جنوری 2018 کو، تو مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے جو بتایا گیا کہ عدت پوری ہو چکی ہے، کسی قسم کی کوئی شرعی رکاوٹ نہیں ہے، تو میں نے نکاح پڑھایا۔ لیکن بعد میں جب مجھے بتایا گیا، جب مجھے علم میں یہ بات لائی گئی، تو میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ کا نکاح فاسد ہے، آپ دوبارہ نکاح کریں، تو پھر دوبارہ نکاح پڑھوایا گیا۔ اب آ جاتے ہیں ناظرین، آج ناظرین تحریک انصاف نے ایک اپیل کی ہے آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب سے۔ اپیل ناظرین اس بات پہ کی گئی ہے کہ آرمی چیف کا جو بھی غصہ ہے عمران خان صاحب سے متعلق، آرمی چیف سید عاصم منیر شاہ صاحب اس غصے کو تھونک دیں۔ یعنی یہ جو اپیل کی گئی ہے، اس میں ایک طرح سے یہ آپ الج کہہ لیں، الزام کہہ لیں، یہ ایک تاثر دیا ہے پی ٹی آئی نے کہ کوئی ایسی رنجش ہے، کوئی ایسا غصہ ہے آرمی چیف کا، عاصم منیر شاہ صاحب کا عمران خان کے خلاف۔ اور کہا یہ گیا ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں، آپ کو بتا دیتا ہوں، پھر کس نے دیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہا ناظرین ایگزیکٹلی ورڈ یہ تھے کہ اگر عمران خان سے آپ کی کوئی رنجش ہے تو اس کو دور کر لیں۔ رنجش غصہ بھی کہہ سکتے ہیں اور بغض کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، لیکن رنجش جو ہے وہ غصے کو ہی کہتے ہیں۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ سے التجا ہے کہ اپنے ملک کے لیے یہ میں آپ سے التجا کر رہا ہوں، اپنے ملک کے لیے آپ سے یہ التجا کر رہا ہوں، یعنی عمران خان کے خلاف اگر کوئی رنجش ہے آپ اس کو ختم کر دیں، اور یہ ملک کے لیے آپ سے التجا کر رہے ہیں۔ یعنی جو اپیل کرنے والا بندہ ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی ملک کے مترادف قرار دے رہا ہے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ قانون اور آئین کے تابع ہو جائیں۔ یعنی 3 الزامات لگائے گئے۔ ایک کہا گیا کہ آرمی چیف کی رنجش ہے کوئی عمران خان کے خلاف، کہا گیا کہ اس رنجش کو ختم کر دیں، اور پھر یہ کہا گیا کہ یہ التجا ملک کے لیے آپ سے کر رہا ہوں، یعنی عمران خان صاحب ملک ہیں، ریاست ہیں، اور تیسرا یہ کہا گیا کہ آپ آئین اور قانون کے تابع ہو جائیں، یعنی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی جو ہے، فوج جو ہے، وہ ابھی بھی نیوٹرل نہیں ہے۔ یہ ناظرین سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے، یہ اپیل کی گئی ہے، یہ التجا کی گئی ہے تحریک انصاف کے سینئر رہنما اعظم سماتی، جنہیں چند ہفتے پہلے تحریک انصاف کا ایڈیشنل سیکرٹری جنرل کا عہدہ دیا گیا ہے۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔